तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ो, अभी हम नए अहदनामे में से दूसरे तिमोथियस के ख़त का मुताला कर रहे हैं और आज हम चौथे बाब का मुताला करेंगे और खुदाउन के फजल से हम इसकी 1 से 8 आयात का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में आए खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा, डॉक्टर फैज़ फवाद का और भाई इसाक एलिया का। आप दोनों को खुशामदीद। शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर फैज़, गुज़िश्ता किस्त में हमने इल्हाम की बात की। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम के लिए फ़ायदा मंद भी है। हमें इल्हाम के मौजू पर बहुत से सवाल मिले, लोग सहाइफ के इल्हाम के मुतल्लिक जानना चाहते हैं, लिहाजा हमें इल्हाम के बारे में मज़ीद बताइए। लिखा है कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, और इल्हाम के मानी है कि खुदा के दम से। और बाइबल मुक़द्दस में इसका तज़किरा महज 2 मरतबा हुआ है। एक बार पैदाइश 2:7 में, और खुदा ने ज़मीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। खुदा ने मट्टी में दम फूंका और खुदा के दम से आदम जीती जान हुआ। दूसरी बार खुदा के दम या उसके इल्हाम का तज़किरा दूसरे तिमोथियस के 3 बाब की 16वीं आयत में हुआ। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के नाम से है, जो दम खुदा के नथनों से निकला, और हमारा ईमान है कि रूहुल कुद्स ने उस बर्तन को यूं इस्तेमाल किया, उनको ये सोच ख्याल और अल्फाज दिए। हम बाइबल मुक़द्दस के लफ्ज़ी इल्हाम पर ईमान रखते हैं क्योंकि हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है। इसमें लिखा है कि हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है। इसमें बाइबल मुक़द्दस बल्कि इसके हर एक मतलब कि बाइबल मुक़द्दस की हर एक किताब अहमियत बयान है। हर एक किताब और हर एक सहीफ़ा बाइबल मुक़द्दस से बाहर नहीं। बाइबल मुक़द्दस की हर एक किताब खुदा के इल्हाम से है, वो फ़ायदा मंद भी है। और पाकरू ने ये बताया कि बाइबल मुक़द्दस किन 4 चीज़ों के लिए फ़ायदा मंद है। पहला, तालीम। तालीम से मुराद है कि खुदा के ख़याल को आयां करना, और इसमें सब कुछ शामिल है कि खुदा कौन है, और इसमें यह भी शामिल है कि इंसान कौन है। फरिश्ते, दुनिया और ज़मीन बल्कि आसमान की तालीम देना, अब्दियत की तालीम, खुदा की आमद की तालीम देना भी इसका हिस्सा है। और मैं कहूँगा कि हम बाइबल मुक़द्दस से सीखते हैं और ये हमारी मलामत भी करती है। और जब हम किसी भी तरह की कोई गलती करें तो बाइबल मुक़द्दस हमारे ज़मीर को मलामत करती है, और खुदा का कलाम हमें मलामत करता है ताकि हम अपना रास्ता दुरुस्त करें। अपने रास्ते की असलाह करना और इल्ज़ाम, ज़मीर की मलामत या फिर तंबीह, खुदा का कलाम हमें भटका हुआ नहीं छोड़ता बल्कि वो हमें सीधा रास्ता दिखाता है। मिसाल के तौर पर लिखा है कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। सिर्फ यही नहीं, इसमें असलाह है, बल्कि अच्छा पेशा अख्तियार करके हाथ से मेहनत कर ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। खुदा का कलाम हमें तंबीह करता है और सही रास्ते की तालीम देता है। चौथी चीज रास्तबाजी में तरबियत है। यहाँ पर अमली रास्तबाजी और लोगों में चाल चलन की बात है। घर में अपनी बीवी, बच्चों और भाइयों के साथ किस तरह पेश आएं, काम पर लोगों के साथ कैसा बर्ताव करें और लोगों के साथ कैसा रिश्ता हो। खुदा का कलाम सीधा रास्ता दिखाता है, और मैं दिखने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि उनको दुनिया में कैसे रहना है, कि इंसान को इमसाल की किताब के मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए।
اس میں 31 باب ہیں اور روح القدس ہمیں ہر دن ایک نئے باب سے سکھاتا ہے کہ ایماندار عملی راست بازی کس طرح اپنائیں اور تمام رشتوں سے کیسے پیش آئیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہو جائے۔ مطلب اگر ہم الہام کے متعلق بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس میں الہام کی بات انسانی سوچ اور خیال سے مختلف ہے۔ خدا نے اس الہام کو اپنے نبیوں اور خادموں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا، لیکن بائبل مقدس میں خدا کے الفاظ موجود ہیں، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ انسانی تجربوں اور روح القدس کے وسیلے سے وہ باتیں چن لی جو الہی اختیار میں ہوتے ہوئے ہم تک پہنچیں، اور اس میں خداوند نے پولس، یہودا اور پترس کو پیغام دیا۔ اس میں مسیحی تعلیم کا پیغام ہے اور ان صحائف اور تمام کتب کا اختیار روح القدس کے پاس روح ہے۔ القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے کرنتھیوں کے پہلے خط کے 2 باب میں اس کی ایک اور سمت کا بیان ہے۔ پہلے کرنتھیوں 2 باب کی 11ویں آیت ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اس طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہو، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ خدا نے سوچا اور بعد میں اس کا الہام بنا۔ خدا کے مکاشفات اور خیالات ہیں، وہ ان کو الہام کی صورت میں لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ روح القدس کا اختیار ان کے ذہنوں پر ہے۔ وہ الہی مکاشفات بخشتا ہے جو روح القدس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ اس کو ان کتابوں کے مصنفین کو دیتا ہے تاکہ ان کے ہاتھ اور ان کے الفاظ کا ذمہ لے، تاکہ ہم تک ان الہی خیالات اور کلام کو پہنچائیں۔ روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مقابلہ کے معنی ہے کہ انہوں نے یہ روحانی خیالات ہم تک پہنچائے، اور وہ روحانی الفاظ جو ہیں وہ خدا کے خیال ہیں۔ روح القدس کے تابع ہیں تاکہ جب ہم یہ الفاظ پڑھیں تو اس کو خدا کا کلام جانیں۔ خدا کا کلام، الہام اور خیال، یہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم کے لیے فائدہ مند ہے۔ بھائی اسحاق، میں 4 باب کی چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ بھائی اسحاق، جیسا کہ لکھا ہے کہ مسیح زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا، اپنی سلطنت کرے گا، ہمیں مسیح کے زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے متعلق بتائیے۔ 4 باب میں درخواست ہے کہ تاکید کرتا ہوں، یہ پالوس کا لکھا ہوا آخری باب ہے، یہ خدا کا الہام ہے۔ پہلے باب میں یادیں ہیں، 2 باب میں حوصلہ بخش باتیں ہیں، 3 باب میں چیلنج ہے، 4 باب میں تنقید ہے۔ یہ خدا اور خداوند یسوع مسیح کے سامنے ہے۔ خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا اس کے ظہور میں تاکید کرتا ہے۔ یقیناً ایمانداروں کی عدالت نہیں، حقیقی ایماندار کی عدالت نہ ہوگی۔ ایمانداروں کے لیے ہم 8ویں آیت میں پڑھتے ہیں، خداوند جو عادل منصف ہے مقدسین کو اجر دے گا۔ عدالت کے معنی شریروں کی عدالت ہے، یہ 2 مرحلوں میں ہوگا۔ اس کا تعلق قدرت اور جلال خداوند یسوع مسیح کے ظہور سے ہے۔ وہ دنیا میں سلطنت کرنے آئے گا۔ زندوں کی عدالت 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے ہوگی، مردوں کی عدالت 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ہوگی۔ اس نے ان کو کہا کہ شریروں کی عدالت ہوگی۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایمانداروں کو اجر ملتا ہے۔ اس کی روشنی میں اس نے یہ سب تاکید کی، اور میں یہاں پر کچھ باتوں میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جب پالوس اپنی زمینی زندگی کا سفر کرنے کو تھا تو اس نے تیموتھیوس کو یاد دلایا کہ ہم اس جگہ سے گزر رہے ہیں، کیونکہ یہ زندگی کا آخر نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے لیے صرف وقتی ہے۔ کیونکہ انسان جتنی بھی زندگی
اس زمین پر گزارتا ہے وہ وقتی ہے. اس نے اس کو کہا کہ ہم اب تک یہاں پر نہیں رہ سکتے ہیں. مسیح زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا. یقیناً. جیسا کہ بہت سے مذاہب یہ مانتے ہیں کہ زمانے کے آخر میں مسیح عدالت کرنے کو آئے گا. ہم جانتے ہیں کہ اور یہ بالکل واضح ہے کہ عدالت کا تعلق صرف اور صرف خدا سے ہے. کیونکہ خدا ہی راز عیاں کرے گا اور وہ لوگوں کی عدالت کرے گا. مطلب جو لوگوں کی عدالت کرے اس کو لوگوں کے سب راز معلوم ہونا لازم ہے، وہ سب جانتا ہو. اور بہت سے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ مسیح عدالت کرے گا. کلام میں لکھا ہے کہ مسیح زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا کیونکہ خدا سب جانتا ہے. اس سے ہمیں مسیح کے متعلق معلوم ہوتا ہے. مسیح خدا کیا وہ عام انسان ہے؟ کیا وہ نبی تھا جو دنیا میں آیا اور مر گیا؟ لوگوں نے اس کو رسول کہا. کیا وہ عام انسان ہے؟ ہمیں بتائیے کہ مسیح ایک قاضی کی طرح کب آئے گا؟ پہلی آیت ہے خدا اور مسیح یسو کو گواہ کر کے تجھے تاکید کرے. اس نے دو ہستیوں کی بات نہیں کی. خداوند یسوع مسیح جو خدا ہے، ذرا غور کریں، اگر مسیح محض انسان ہو تو اس کو عدالت کرنے کا حق کیوں کر ملا؟ انسان ہوتے ہوئے بھی وہ عدالت کرنے کا حق رکھتا تھا، پر محض وہ انسان نہیں تھا. صحیح. وہ کامل اور راست انسان ہے. وہ خدا کی مرضی سے انسان بنا. یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ اس کو سب کے راز معلوم ہیں. آخری دن پر عدالت کرنے کی وجہ یہی ہے اور وہ لوگوں کی عدالت کرے گا. خدا کے سوا کون انسانوں کے سب رازوں سے واقف ہے؟ مسیح قاضی ہے. ہم وقفے کے بعد مطالعہ جاری رکھیں گے. ناظرین، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعہ جاری رکھیں گے. خداوند کو اپنے خادم سے پیار ہے کہ اپنی خدمت کرتا رہے اور ہر چیز میں ہوشیار رہے. یہاں پر ہوشیار کے معنی ہیں چوکن نہ ہونا، یعنی اس کے شفاف خیالات اور سوچ ہو. وہ گمراہ کرنے والی چیزوں کے اثر سے آزاد ہو. اس کا ذہن سب باتوں سے آزاد ہو. اور یہ سب خادمین کے لیے نہایت اہم ہے، کیونکہ جدید پر جھوٹی تعلیم کے سوا کوئی بھی چیز انسان کے ذہن کو اس طرح خراب نہیں کر سکتی. جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا، وہ مشکلات سے دوچار ہونے کو تیار رہیں. وہ ایسی کہانیاں بنانے والوں سے محبت کی توقع نہ کریں جو کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، نہ ایسے لوگوں سے جو یہ کہانیاں سنتے ہیں. ناظرین، ہم دوسرے تیموتھیوس کے 4 باب کا مطالعہ کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں، لیکن ہم پہلے جانیں گے مہمانوں سے ان کا سوال. میرا سوال دوسری آیت سے ہے کہ تو کلام کی منادی کر وقت اور بے وقت مستعد رہے. یہاں پر وقت اور بے وقت سے کیا مراد ہے؟ اہم سوال ہے دوسری آیت سے. جی، دوسری آیت میں ایماندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلام کی منادی کرے، یعنی وہی کام کرے اور باتیں کہیں جو خدا نے کہی تھیں. اس نے تیار رہنے کو کہا، یعنی وقت اور بے وقت وہ اس کام کے لیے تیار ہو. یہ وقت اور بے وقت مستعد رہنا سننے والوں کے لیے نہیں ہے. نہ ہو کہ آدھی رات کو کسی کے دروازے پر کھٹکھٹائیں کہ مجھے خداوند کے متعلق بات کرنی ہے، یا کسی کے کام کی جگہ پر جا کر یہ بتاؤ اور وہ کہیں کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے، پر میں کہوں گا کہ خدا نے مجھے کہا کہ وقت بے وقت مستعد رہو. اس سے یہ مراد نہیں ہے مگر اپنے لیے ہر وقت تیار رہو. بالکل اسی طرح جیسے ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہوتا ہے اور اسے کسی بھی وقت کام پر بلایا جا سکتا ہے. تصور کریں کہ وہ اپنے لیے دن کا کھانا تیار کرے اور پھر تھوڑا سو لے، لیکن ایک حادثے کی وجہ سے اسے ہاسپٹل بلایا جائے کہ آ کر ایک زخمی ہونے والے کا علاج کرے، تو وہ کیا کہے گا؟ تو کیا ڈاکٹر کا یہ کہنا مناسب ہے کہ وہ اس کے کھانے اور اس کے نہانے اور سونے کے لیے انتظار کرے؟ نہیں. اور ہمارے لیے آن کال کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی بھی وقت جا کر خدا کے کلام پر بات کروں گا. وقت اور بے وقت مستعد رہو، اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے. اکثر ایماندار اور خادم مسیح کی گواہی دیتے ہیں اور مشکل حالات میں بھی اس کی منادی کرتے ہیں. مجھے خداوند کے خادم یاد ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے جنازے میں کھڑے ہو کر خدا کی بھلائی کا بیان کیا تاکہ دور کے لوگوں تک بے وقت بھی اس کلام کو پہنچائیں. اس نے وقت کو نہیں دیکھا، لیکن اس نے وقت اور بے وقت کاموں کی گواہی دی. ٹھیک کہا؟ یہ منادی کی دانائی ہے. دراصل میں کہوں گا کہ اس نے کلام کی منادی کے
4 طریقے بنائے۔ تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھ دے اور ملامت اور نصیحت کر۔ سمجھ کا مطلب اگر کوئی بےہودہ یا غلط کام کرے تو اس کو سمجھائیں، اور جب کوئی اپنی راہ میں ٹیڑھا ہو تو اس کو ملامت کریں تاکہ اس کے ضمیر کو وہ تنبیہ دے۔ اور اگر کوئی شخص مایوس ہو اور اس کو لگے کہ وہ گر رہا ہے تو اس کو نہ سمجھائیں نہ ہی الزام لگائیں، کیونکہ اس شخص کو حوصلے کی ضرورت ہے۔ اسے بتائیں کہ خدا رحیم ہے، کیونکہ اس کا فضل ہر ایک کے لیے کافی ہے، اور پھر وہ یہ نہ سوچے کہ اس کے گناہ خدا کے صحیح۔ فضل کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ خدا کے کلام کو سننے والوں سے تحمل سے پیش آئیں۔ صحیح بھائی اسحاق، تیسری اور چوتھی آیت ہے، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے، صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے۔ آخری ایام کی ان باتوں کے متعلق بتائیں۔ بھائی ایاد، یہ بہت واضح ہے کہ ان دنوں میں بہت سے لوگ صحیح تعلیم کی تلاش نہ کریں گے، بلکہ وہاں پر وہ باتیں بھی ہوں گی جو افسوس کے مسیحت میں لوگ سننا پسند کرتے ہیں، اور آج بھی لوگ وہی بات سننا چاہتے ہیں جو ان کو خوش کرے، جس میں ان کی خوشی ہو اور جسے وہ سننا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو ان کی پسند کی تعلیم ان کو دیتے ہیں۔ بالکل۔ کانوں کی کھجلی سے یہ مراد ہے کہ کانوں کی کھجلی سے مراد کوئی ان کو ایسی بات بتائے جو ان کے کانوں کو اچھی لگے، جو ان کو پسند آئے۔ بھائی یاد، یہ پرانی کہانی ہے۔ ماضی میں خداوند نے حزقیل نبی کو کہا، اور دیکھ تو ان کے لیے نہایت مرغوب، خوش الہام اور ماہر ساز بجانے والا ہو۔ یعنی جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو ان کو بہت شاندار لگیں، لیکن حزقیل نے بہت شاندار طریقہ سے منادی کی۔ انہیں کیا نفع ہوا؟ انہیں نفع کی پرواہ نہیں، انہیں ان کی بات اس لیے اچھی لگی کیونکہ وہ ان کو سننا پسند کرتے تھے۔ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، کیونکہ خدا کا کلام ایسا نہیں ہے۔ ضمیر کو الزام دینا۔ جی، ضمیر کو الزام دینا۔ جی، پر لوگ خوش ہونا چاہتے ہیں، اور یہ پرانے عہد نامہ میں موجود ہے۔ اب یہ باتیں مزید بڑھ چکی ہیں۔ اس نے کہا کہ ایسا وقت آئے گا، دور حاضر پولس رسول کے لیے یہ مستقبل کے دن تھے جب لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے۔ وہ صحیح تعلیم کی برداشت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس میں دینداری اور مسیح کے جلال کی ضرورت ہے۔ لوگ دینداری کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے، وہ مسیح کا جلال نہیں چاہتے، وہ صرف اپنا اور اپنے لوگوں کا جلال چاہتے ہیں۔ صحیح تعلیم سے لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان برا اور ناکام ہے، انسان کی برائی، انسان پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ لوگ اپنی برائی ماننے کو تیار نہیں، وہ اپنی بدکاریوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور خود کو بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ ہم انسانی بڑائی کے دور میں ہیں۔ آج کے دور میں کوئی یہ نہیں مانتا کہ انسان برا ہے۔ اس کو خداوند کے پاس آ کر کہنے کی ضرورت ہے کہ میری حیثیت نہیں ہے۔ یہ صحیح تعلیم ہے۔ صحیح تعلیم سے صرف مسیح کو جلال ملتا ہے، جی، جس میں انسان کہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا خداوند سب کچھ ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جھوٹے استاد ہیں، بہت سے لوگ ان غلط چیزوں کو سننا پسند کرتے ہیں۔ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ خداوند نے فرمایا، میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں، اور لوگ بھی یہی چاہتے ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ میرا سوال 5ویں آیت میں سے ہے، مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر۔ بشارت کا کام کیا ہے؟ ڈاکٹر فیض 5ویں آیت کے اس حصے کو بیان کریں، بشارت کا کام انجام دے۔ پولس رسول نے اس باب میں تیسری مرتبہ تیموتھیوس سے کہا مگر تو، یعنی تو لوگوں سے مختلف ہے، اور یہ بھی کہا مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، اور ہوشیار رہنا مدہوش کے متضاد ہے۔ اس لیے پولس نے تیموتھیوس سے کہا کہ ہوشیار رہ۔ وہ چاہتے تھے پولس ان کے پسند کی باتیں کہے۔ اس نے خدا کے کلام کی منادی کا کہا، اور پولس نے کہا کہ جو خداوند چاہتا تھا وہ کہہ اور ہوشیار رہ، اور اس نے بتایا کہ اگر تو لوگوں کی پسند کی بات نہ کرے تو وہ مشکل پیدا کرتے ہیں، ان کو برداشت کریں، ستاتے ہیں۔ بشارت کا کام انجام دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیموتھیوس کے پاس منادی کی برکت نہ تھی، وہ چرواہا اور خدا کے کلام کا استاد تھا، پر چرواہے اور خدا کا کلام سکھانے والے کو اس قابل ضرور ہونا چاہیے کہ وہ خدا کے کلام کی تعلیم دے اور بشارت کرے۔ بشارت کا کام۔ دیکھیں، میرے پاس منادی کی برکت نہیں ہے، لیکن اگر میں گناہ گاروں کے سامنے خدا کے کاموں کا بیان کر دوں تو یہ بشارت کا کام ہے۔ مطلب منادی کرنا برکت ہے، اور بہت سے لوگ مجمع میں منادی کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ سب ایماندار اپنی ذاتی باتوں اور گواہی کے ذریعے
बशारत का काम कर सकते हैं। وہ روحانی تجربات بانٹتے ہیں اور ایسا کرنے سے وہ بشارت کا کام پورا کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اپنی خدمت کو پورا کر یعنی خدمت جاری رکھ اور دوڑ اور کشتی لڑ۔ پولس رسول نے ارخپس کے لیے کہا کہ جو خدمت خداوند میں تیرے سپرد ہوئی ہے اسے ہوشیاری کے ساتھ انجام دے۔ اس نے تیموتھیوس سے کہا کہ دوڑ ختم ہونے تک دوڑتا رہ۔ صحیح۔ بھائی اسحاق 6 اور 7 آیت پر غور کریں، یہ 2 آیات میرے دل کو چھو گئیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہر ایک خدمت گزار کے لیے یہ بہت ہی اہم آیات ہیں، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو مضبوط کیا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند ہیں۔ ان آیات کے متعلق بتائیے۔ دراصل زندگی کا خوبصورت ترین انجام ہے، یہ بہترین چیز ہے، یہ راست بازی کی زندگی کا انجام ہے۔ جو راست بازی میں مرے، ماضی میں بلام نے خواہش کی کہ راست باز کی طرح مرے، پر اس نے شریروں کی طرح زندگی گزاری۔ پالوس رسول ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ رسول کے پاس بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اس نے نئے عہد نامہ کی 27ویں کتب میں 14ویں خطوط میں لکھا، اور جیسا کہ اور کوئی آیا اور نہ ہی آئے گا، وہ ہر طور پر مبارک تھا۔ اس نے مسیح کی قربت کو حاصل کیا، وہ ستایا گیا، اس نے دکھ اور تکلیف کو برداشت کیا، اور اس نے ہر ایک چیز مسیح کی خاطر قربان کی۔ لکھا ہے، میں سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، ناچیز، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی کو قربانی کہا۔ اس نے رومیوں کے خط کے 8ویں باب میں اس کی تعلیم دی کہ ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے۔ اس کی زندگی قربانی تھی۔ اس نے خود کو کہا کہ قربان ہو رہا ہوں، جیسے پرانے عہد نامے میں قربانی پر میں کو ڈالتے تھے، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میری کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ یونانی کے زبان میں کوچ کے وقت کو آزادی کہا جاتا ہے۔ جی، بیڑیوں سے آزادی، زنجیروں اور بیڑیوں سے آزادی۔ اس نے اپنے بدن کو قید کہا۔ اس کی روح جسم سے آزاد ہو کر مسیح کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اور ایک جگہ پر کہا، زیادہ پسندیدہ، جس طرح پرندہ اپنے گھونسلے سے نکل کر مکمل طور پر آزاد ہوتا ہے، جیسے ایک گیت بھی ہے، میری روح نجات دہندہ کی ہے۔ ان آیات سے ہم ایک بات سیکھ سکتے ہیں کہ جانے کے لیے کشتی کو بند سے آزاد کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس لیے کہ یہ قیام کافی تھا، اب اس کی کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس نے جاتے جاتے بہت عجیب الفاظ کہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ جیسا کہ آپ آخری ایام میں ہوں، یعنی جب وہ اپنی زندگی پر غور کرے تو اسے سیدھا راستہ دکھائی دے کہ اس نے درست سمت میں محنت کی اور کسی چیز کا نقصان نہیں اٹھایا۔ اس کے برعکس مسیح کو جاننا اس کے لیے نفع کا باعث بنا۔ اس نے کلام کے مطابق ایک بہت خوبصورت زندگی بسر کی، وہ حقیقی خادم بنا۔ کہا، میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ اس نے گیت کا وہ حصہ مکمل کر لیا۔ میں نے ایمان کو محفوظ کیا، یعنی بھروسہ مسیحی ایمان کے حقائق آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے۔ اس کو اپنے انجام پر بھروسہ ہے، کیونکہ وہ خدا کے انصاف سے واقف ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو بھی اس نے اپنی زندگی اس زمین پر بسر کی ہے وہ خداوند کے مطابق بسر کی ہے۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے زندگی کا تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا جب ہم عادل منصف یعنی مسیح ہمارے خداوند کے حضور حاضر ہوں گے، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند ہوں گے، سب دیندار جنہوں نے وفاداری سے خداوند کی خدمت کی، اور وہ ایماندار جو اس کے ظہور کے دن کے منتظر ہیں۔ صحیح۔ آپ دونوں کا شکریہ۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم مہمانوں کے ساتھ مل کر قسط کی دہرائی کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آپ تیار ہیں؟ ہم نے پولس اور مسیح کے لیے اس کی محنت کا تذکرہ کیا۔ تیموتھیوس کو کئی باتیں ہم سب کے لیے حوصلہ افزا ہیں کہ خدا ان کے لیے زندگی بسر کریں۔ ہم سب نے اس سے کیا سیکھا؟ ہم سب نے خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، پس اب جو مسیح میں ہے
उन पर सजा का हुक्म नहीं, वो जिस्म के एतबार से नहीं रूह के एतबार से चलते हैं। जो शख्स खुदावंद यीशु का इनकार करे वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के मुंतज़िर रहते हैं। मतलब जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, वो सजा नहीं पाते। मुनाद को हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि वो सबके सामने इंजील की मुनादी करे, इस्लाह, मुलामत और हौसला अफजाई करे। दरअसल पौलुस की आखिरी बातों को सुनने के बाद मेरी ख्वाहिश है कि एक बामकसद जिंदगी बसर करूं जो लोगों के लिए और दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा मानी खेज हो, और एक शख्स जो मसीह के बारे में जानता है और इर्द गिर्द के लोगों को ना बताए तो ये बिल्कुल बेफायदा है। हम देखते हैं कि आज के ज़माना में मनाद बनना बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसा कि वक्त बे वक्त खिदमत का काम करें। खुदावंद हमें अमली ज़िंदगियों में ये अल्फाज पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। पौलुस की जिंदगी इसलिए नुमाया थी क्योंकि मसीह के साथ उसका मकसद मौजूद था। उसकी जिंदगी के आखिर में उसकी जिंदगी में मसीह का जलाल नुमाया था। सही, शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खादमीन का भी शुक्रिया, खुदावंद आपको भी बरकत दे। नाज़रीन, पस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, तो आप अपने लिए अभी फैसला करें और मसीह को कबूल करें। अगली किस्त इस किताब की आखिरी किस्त होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। كأسي شربت وأنت الإله، أراك حصبت مع الآثمين، فتاج من الشوك فوق الجبين، ولص يسارا ولص يمين، وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت الإله، لتنجو إذا كنت أنت الإله، لتنجو إذا كنت أنت الإله. هوانا وعارا ومرا سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموا بأنك من أجلهم قد أتيت لهم وارتضيت بما قدموا، وأنك من أجل كل الأنام بصبر تحملت كل الألام، وذقت العذاب ومر السقام. حبيبي لكي تمحو عني الأثام، تجرعت كأسي وأنت الإله، تجرعت كأسي وأنت الإله، تجرعت كأسي وأنت الإله. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।